अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क़य्यूम निज़ामी साहब की किताब मामलाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से आज आप जिस मज़मून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है बेदाग जवानी। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाज़ार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरा चैनल उर्दू बुक्स बाज़ार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शाया की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मामलाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको ये किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक। मामलाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 6 बेदाग जवानी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मुआशरे में अपने शबाब के शब व रोज़ गुजारे जो समाजी और मुआशरती बुराइयों का मरकज़ बन चुका था और जिसमें बुतपरस्ती, शराब नोशी, ज़नाकारी, फहाशी और जुएबाजी जैसे सारे ऐब मौजूद थे। झूठ, फरेब और बददियानती को जुर्म और गुनाह नहीं समझा जाता था। ऐसे मुआशरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुत्तकी की तरह ज़िंदगी के 40 बरस गुजारना इंसानी तारीख़ का बेमिसाल वाक़या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सादिक और अमीन के तौर पर मारूफ हुए। इब्न इसहाक ने लैस बिन अबी सलीम का कौल दर्ज किया है कि वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 बरस कबल काबा से एक पत्थर मिला था जिस पर ये इबारत कंदा थी, जो नेकी करेगा इससे लोग रश्क करेंगे, जो बुराई करेगा उसे निदामत होगी। ये नहीं हो सकता कि तुम बुराइयों के मुर्तकिब होकर अच्छा बदला दिए जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लड़कपन का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा लड़कों के साथ खेल रहे थे। सब लड़के खेल के लिए अपने कंधे पर पत्थर उठा कर ला रहे थे और उन्होंने अपना तहबंद उतार कर अपने कंधे पर रख लिए थे ताकि पत्थरों से ज़ख्मी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना तहबंद खोल कर अपने कंधे पर रखना चाहा तो गैब से आवाज़ आई, अपने तहबंद मजबूती से बांध लो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद दोबारा बांध लिया। एक और मौका पर तेज़ हवा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद खुल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे शर्म के बेहोश हो गए। नज़ूल कुरान के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे ख़बरदार है। मक्का के करीब बवाना के मकाम पर एक बुतखाना था जिसके इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त थे। यहाँ पर त्यौहार भी मनाया जाता था। कुरैश मक्का भी इसमें शरीक होते, बुतखाने में एतकाफ़ करते, जानवर ज़िबा करते और कुर्बानी देते। जनाब अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने अहलो अयाल के साथ त्यौहार में शरीक होते। जब भी त्यौहार का मौका आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उज़र बनाकर शिरकत से गुरेज करते। एक बार जनाब अबू तालिब ने नाराज़गी का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती त्यौहार में ले गईं। मेले में घूमने फिरने के बाद जब सब लोग खाने के लिए जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब थे। फूफियाँ परेशान थीं। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बहुत खौफज़दा थे। चेहरे का रंग फक था। जब फूफियों ने माजरा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब वो बुतखाने के अंदर गए तो गोरे रंग के एक आदमी ने चिल्ला कर कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूर रहो, उसे मत छूना। उम्मे अमन की रवायत है कि इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस त्यौहार में शरीक ना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 17 या 22 साल थी जब हर्ब फज्जार छिड़ी।
یہ جنگ کیس اور کنانہ کے قبیلوں کے درمیان حج کے مقدس زمانے میں ہوئی۔ قریش کے لشکر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی حصہ نہ لیا اور صرف تیر پکڑ کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ ایک دن جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ابو لہب نے جناب ابو طالب کو نیچے گرا لیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرپرست کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور ابو لہب کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے گر گیا۔ جناب ابو طالب کو موقع مل گیا اور انہوں نے ابو لہب پر قابو پا لیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے۔ ابو لہب نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے ابو طالب کی مدد کی، میں بھی چچا ہوں مگر میری مدد نہیں کی۔ اللہ کی قسم میرے دل میں تمہارے لیے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ ممتاز سیرت نگاروں نے تصدیق کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر پسند فرماتے تھے اور مشاعروں میں شریک ہو کر شعراء کا کلام سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امراء القیس کا کلام پسند فرماتے تھے۔ مکہ میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی۔ لوگ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور بارش کے لیے دعا مانگنے کی درخواست کی۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارش برسنے لگی اور ساری وادیاں پانی سے سیراب ہو گئیں۔ شادی خانہ آبادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت نوجوان تھے، شانوں تک گرتے سیاہ بال، عرب رواج کے مطابق درمیان میں مانگ نکالتے، آنکھیں روشن اور چمکدار، تبسم فرماتے تو دانتوں کی سفیدی نمایاں ہوتی تھی، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ہر لفظ ذہن میں اترتا چلا جاتا، الفاظ شمار کیے جا سکتے تھے۔ خوبصورت اس قدر کہ مکہ کے باسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام کی بجائے الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے۔ حضرت خدیجہ بنت بن خلید مکہ کی مالدار خاتون تھیں، نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ وہ بیوہ تھی اور ان کے مرحوم شوہر سے 2 لڑکے تھے۔ مکہ کے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور خوب سیرتی نے متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جاتے۔ ان کا غلام میسرہ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور نیک سیرتی کے بارے میں واقعات سناتا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے اپنے غلام میسرہ اور بعد میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حیران کن تھا کہ ایک مالدار اور معزز خاتون ایک یتیم اور مسکین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور شادی کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی کہ نفیسہ نے ان کی خواہش پر شادی کا پیغام دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ شادی کی تقریب میں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ ان کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح کے بعد جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار نہیں، لیکن دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آپ کے پاس پائیدار دولت ہے، یعنی امانت اور دیانت۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نے اٹھ کر تائید کی۔ اس وقت کی رسم کے مطابق 500 درہم حق مہر کے طور پر ادا کیے گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کی، جس میں قریش کے افراد شریک ہوئے۔
نفاذ اسلام کے بعد شادی کے لیے مرد اور عورت دونوں کی رضامندی لازم قرار دی گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو، یہ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و محبت اور خوشگواری رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جائے جب تک اسے دریافت نہ کر لیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دریافت کرنے پر لڑکی کا خاموش رہنا اس کی اجازت سمجھا جائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوقیہ یعنی کہ 500 درہم مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہوتا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور حاجت مندوں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت کو بلا وجہ شرعی قبول نہ کیا اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات پسند نہیں فرماتے، ان کے عزیزوں اور سہیلیوں کا خیال رکھتے، بکری ذبح کرتے تو ان کے گھروں میں بھی گوشت بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، جو مشکلات اور مصائب کا دور تھا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے۔ ایک دن میں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بہتر ازواج دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں دی، وہ میرے ساتھ ایمان لائیں جبکہ دوسروں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال سے میری دل جوئی کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے۔ بڑے صاحبزادے کا نام القاسم تھا، دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ لقب طیب اور طاہر تھا۔ صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں فرزند چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کی پیدائش پر 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری عقیقہ کرتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی حضرت خدیجہ کے ہمشیرہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے کی۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیا۔ ابو لہب کی اسلام دشمنی کی بنا پر دونوں کے رشتے منقطع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زینت بنی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور نبوت کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت خیال رکھتے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور خاص کر اپنی بیوی سے جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔ وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ غلام بیٹا بن گیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ اور چچا اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ایک ہمسایہ قبیلہ نے جنگ کے دوران میرے بیٹے کو گرفتار کر کے بیچ دیا، وگرنہ وہ آزاد اور سردار قبیلہ کا بیٹا ہے، جو چاہے فدیہ لے لیں، میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا اس کا ایک بہتر حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں، اگر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس قدر مشفقانہ سلوک کیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں میں باپ کے پاس مالک کی طرح رہنے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور برملا اعلان فرمایا میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا متبنہ بیٹا بناتا ہوں۔ عرب کی تاریخ میں حسن سلوک کا یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے جو خوشحال تھے۔ ان کے ساتھ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع کنبے اور کم آمدنی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور تجویز پیش کی کہ ان کے 2 بیٹوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پسند آئی اور دونوں جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور بڑی عزت اور شفقت کے ساتھ ان کے 2 بیٹوں کی کفالت کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بیٹے جعفر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اپنے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 4-5 سال تھی۔ سارس کی حیثیت 605 عیسوی میں خانہ کعبہ کو آتش زدگی سے شدید نقصان پہنچا۔ اسی سال سیلاب نے بھی خانہ کعبہ کے ایک حصے کو نقصان پہنچایا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا جس میں ایک سانپ تھا جو اکثر باہر آ کر دھوپ سینکا کرتا تھا۔ مکہ کے لوگ اس سانپ سے خوف زدہ تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ سانپ رکاوٹ تھا۔ ایک دن عقاب اس سانپ کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے گیا اور اہل مکہ نے اس واقعے کو اللہ کی تائید سمجھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ جب بنیادیں تعمیر ہو گئیں اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں تنازع کھڑا ہو گیا اور تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ ہر قبیلہ متبرک اور مقدس پتھر کو نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اشتعال انگیز بحث کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریشی قبائل کے سرداروں نے انہیں دیکھا تو آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث مقرر کیا۔ تمام قبائلی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ امین اور صادق ہیں، لہٰذا وہ فیصلہ دیں کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صبح تم میں سے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود نصب کرے گا۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتفاق کیا۔ اگلی صبح ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو کر حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرے، مگر جب وہ یکے بعد دیگرے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے وہاں موجود پا کر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام قبائل کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک چادر لانے کا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور سب قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر چادر کو اوپر اٹھائیں اور حجر اسود کو اس مقام پر لے جائیں جہاں پر اسے نصب کرنا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سرداروں کو میت میں حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ اس طرح بہترین حکمت عملی اور غیر جانبدار سازشی سے قبائلی سرداروں کے اطمینان کے مطابق یہ مرحلہ مکمل ہوا اور قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔
کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرشی سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں اولیت کا شرف عادل امام کو ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے مکہ کے چند نیک فطرت لوگ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حجش، عثمان بن حویرث، زید بن عمرو، بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ اہل مکہ کو اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ان کو حنفاء کا نام دیا گیا۔ اس گروہ میں عثمان بن حویرث قیصر روم کے دربار کے قریب ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ قیصر روم نے مکہ کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے عثمان بن حویرث کو سونا دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ مکہ کے سرداروں کے ضمیر خرید کر اہم تجارتی مرکز مکہ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی غیرت کو بیدار کر کے قیصر روم کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انجمن امن و انصاف۔ مکہ میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، عدالت اور پولیس کا کوئی تصور نہ تھا۔ اگر کسی ایک قبیلے کا فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو قاتل سے بدلہ لینے کی بجائے پورے قبیلے کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا۔ مسافر کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مکہ کے درد مند دل رکھنے والے لوگ اس صورتحال سے سخت نالاں تھے۔ مکہ کے ایک واقعے نے درد مند افراد کو بیدار کر دیا۔ یمن کا ایک تاجر زبید اپنا سامان لے کر آیا جسے ایک رئیس عاص بن وائل نے خرید لیا مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مسافر تاجر زبید نے عاص کے دوستوں سے مدد کی درخواست کی مگر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنے مجلسوں میں بیٹھ گئے تو زبید قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے فریاد کی، اے فیر کی اولاد، مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال چھین لیا گیا ہے، جو اجنبی ہے اور اپنے وطن سے دور ہے۔ وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ مجھ سے حتیم اور حجر اسود کے درمیان دھوکہ کیا گیا ہے۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت ہو، جو دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ حرم میں موجود قریشیوں نے مسافر کی فریاد سنی۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ کے قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ مجلس میں شریک افراد نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھایا، جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے اور جب تک ہرا اور بصیر پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یکجان ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا حق مل جائے نیز آپس میں ہمدردی اور غمخواری کا سلوک کریں گے، امن و انصاف کے لیے صحیح کریں گے۔ اس حلف کو حلف فضول یعنی پاکیزہ لوگوں کا حلف قرار دیا گیا۔ گویا اس طرح امن و انصاف کی ایک انجمن تشکیل پا گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رضاکار کے طور پر شرکت کی۔ اس انجمن کے رضاکار عاص کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ زبید کا مال واپس کر دے۔ عاص انکار کی جرات نہ کر سکا اور زبید کا مال اسے واپس مل گیا۔ نبوت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف کے بارے میں فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا جب حلف الفضول طے پایا، اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا۔ ظلم کو روکنا اور انصاف دلانا ہر انسان کا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رضاکارانہ تنظیم میں سرگرم کردار ادا کیا۔ معروف سیرت نگار سہیلی کے مطابق ایک عرب حج کے موقع پر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ زیارت کے لیے آیا۔ مکہ کے امیر تاجر نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ جب انجمن امن و انصاف کے رضاکاروں کو اس زیادتی کا علم ہوا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں امیر تاجر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ میں حلف اٹھانے کے بعد تاجر کے گھر گئے اور محاصرہ کر لیا۔ رضاکاروں نے تاجر سے لڑکی واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر کو سماجی دباؤ کے تحت لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑا۔ ایک اور موقع پر ابو جہل نے مکہ سے باہر ایک تاجر سے اونٹ خریدا مگر اس کی قیمت ادا نہ کی۔ تاجر صحرا میں جا کر اپنے قبیلے کو ہمراہ لایا مگر اس کا قبیلہ چونکہ چھوٹا تھا لہٰذا وہ قریش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب رضاکار تنظیم کو اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کو ہمراہ لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابو جہل نے خوف زدہ ہو کر تاجر کی رقم ادا کر دی۔ بعد میں جب قریش نے ابو جہل سے مذاق کیا کہ
کہ تو ایک یتیم سے ڈر گیا؟ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بات کی کہ میں اس کے روب میں آ گیا۔ ظالم اندر سے کمزور ہوتا ہے، جبکہ سچا سماجی رضاکار اپنے کردار کی پختگی اور خودی کی طاقت سے ظالم پر رعب طاری کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں، لیکن یہ فرمائیے کہ ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑ لیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روک دیں، تو کچھ بعید نہیں اللہ سب پر عذاب نازل کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہورت نبوت سے پہلے ہی مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے قابل رشک کردار ادا کر چکے تھے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے پہلے 5 پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ ان کا لنک ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں، باقی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔